बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल नामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़बरें तो हैं सियासत के हवाले से। PMLN अब कह रही है जी कि मियां नवाज शरीफ की वापसी होने जा रही है और वो चौथी दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो 2-3 डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले एक दिन में, 24 घंटे में, वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो सदारती ऑर्डिनेंस, एक्टिंग प्रेसिडेंट जो सादिक संजरानी, जो अदरवाइज चेयरमैन सेनेट है लेकिन एक्टिंग प्रेसिडेंट है क्योंकि आरिफ अलवी साहब हज पे गए हुए थे, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस इशू किया है और उस ऑर्डिनेंस के तहत कुछ नैब के कानून में तरमीम की गई हैं। और जो फ़िज़िकल रिमांड नैब ले सकता था किसी भी मुलज़िम का, वो क्योंकि ये हुकूमत जब आई थी PDM की, तो उन्होंने कहा था कि नैब का जो कानून है, और ये बड़े अरसे से कह रहे हैं जब से इनके ख़िलाफ़ नैब के केसेस थे, कि एक ड्रकोनियन लॉ है, ये काला कानून है, इसको ख़त्म, नैब को ही वो कहते हैं ख़त्म हो जाना चाहिए, कानून ही ख़त्म हो जाना चाहिए, और नहीं तो फिर कम से कम इसको इंसानी हकूक़ जो है उसके मुताबिक किया जाए। तो इस वजह से इन्होंने आते साथ क्या किया था कि इन्होंने नैब अमेंडमेंट्स दी थी, तरमीम दी थी, और जिसके तहत इन्होंने जो नैब की फ़िज़िकल रिमांड की पावर थी वो 90 से 14 दिन पे कर दी थी। और इन्होंने कहा कि कोई भी जो फौजदारी मुकदमा होता है, चाहे वो कत्ल का ही क्यों ना, उसमें मैक्सिमम पीरियड ऑफ फिजिकल रिमांड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वो 14 दिन ही होता है। तो नैब का मुलजिम क्यों 90 रोज तक रहता है? तो जब इन्होंने ये अमेंडमेंट की, उसके बाद लॉ मिनिस्टर हो या कोई और पॉलिटिशियन, सीनियर रहनुमा इन सियासी जमातों के, उन्होंने क्रेडिट लिया कि देखें जी हमने बड़ी ज़बरदस्त नैब के कानून में अमेंडमेंट्स कर दी हैं। लेकिन जो तरमीम की थी, उस तरमीम की तरमीम कर दी अब दोबारा, और वो जो 14 दिन पे फिजिकल रिमांड नैब की जो कस्टडी में रह सकता है, उसका जो इख्तियार था, उसको दोबारा वो 30 दिन पर ले गए हैं बाय वे ऑफ अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस। अब आपको पता है कि जो सदारती ऑर्डिनेंस होता है उसका दायरा इख्तियार बड़ा महदूद होता है, और जब भी कौमी असेंबली या सेनेट सेशन में नहीं है तो फिर कोई एक्सट्रीम अर्जेंसी है, कोई इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो उस सूरत में सदर जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि व्हाट वाज द एक्सट्रीम अर्जेंसी, कि जिसके तहत आपने खुद जो तरमीम की थी उस तरमीम की तरमीम कर दी है, और रिवर्स गेयर लगा के पहले 90 से 14, फिर 14 से 30। क्यों, क्या जवाब है? दूसरा ये कि व्हाट वाज द एक्सट्रीम अर्जेंसी, इमीडिएट एक्शन रिक्वायरमेंट की जरूरत क्या थी, इसका भी जो। और तीसरा ये कि एक्टिंग प्रेसिडेंट के थ्रू, जो कि अब एक्टिंग प्रेसिडेंट थे क्योंकि सदर ममलिकत हज पे थे, तो डे टू डे रेगुलर अफेयर्स तो देंगे, लेकिन वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कर रहे हैं। अब उसमें दी प्रेसिडेंट हैज टू एक्सरसाइज हिज डिस्क्रेशन इन अ लीगल, इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉफुल मैनर। तो इस पर मेरे ख्याल में सवाल उठेंगे, और ये मामला भी ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट में चला जाए कि एक्टिंग प्रेसिडेंट के जरिए सदारती ऑर्डिनेंस ला के नैब के कानून में तरमीम करके पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की जा सकती है या नहीं की जा सकती। एक तो ये डेवलपमेंट है। दूसरी, तोशा खाना जो केस था, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस क्या नाम है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का? आमिर फारूक साहब, मुझे याद है, वैसे कभी कभी नाम ज़हन से निकल जाते हैं। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब जो हैं, उन्होंने फैसला सुनाया है, और उस फैसले को जिस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है, मैं देख रहा हूँ मीडिया के ऊपर, वो एग्जैक्टली वैसा फैसला नहीं है। फैसले को रिपोर्ट या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला थे उनको भी मैंने देखा, उन्होंने कहा कि नीचे जो ट्रायल चल रहा था वो ट्रायल ख़त्म कर दिया है इस फैसले ने। ऐसा नहीं है, तोशा खाना का ट्रायल ख़त्म नहीं हुआ, तोशा खाना का ट्रायल उसी जगह पर मौजूद है। जस्टिस आमिर फारूक ने एप्लीकेशन अलाउ ज़रूर की है, लेकिन उसको अलाउ करने के बाद उन्होंने केस इस एप्लीकेशन की हद तक वापस रिमांड किया ट्रायल कोर्ट को, और कहा है कि आपका जो पहला हुक्म था वो स्पीकिंग ऑर्डर नहीं था, बहुत सारे क्वेश्चंस ऑफ लॉ और क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट उसके अंदर एड्रेस नहीं हुए थे। तो उन्होंने बाकायदा एक लिस्ट बना दिया कि इन सवालात के जवाबात अपने हुक्मनामे में जारी करें और अपनी फाइंडिंग दें, और उसके बाद अगर कोई पार्टी उससे मुतमिन नहीं होगी वो उसको चैलेंज करेगी अपील में या रिव्यू उसमें रिवीजन में, तो फिर वो दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएगा और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके ऊपर अपनी फाइंडिंग देगी। तो एक तरह से उस फैसले को कलअदम तो करार दिया है, लेकिन ट्रायल को कलअदम करार नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि आप दोबारा इन सवालों के जवाबात की रोशनी में फैसला लिखें, तो वो अब होगा। तो वो बैक टू स्क्वायर वन सिचुएशन है, वहीं से वो दोबारा शुरू होगी। एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट गिलगित बल्तिस्तान से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर जो थे
ان کو نااہل قرار دے دیا ہے گلگت بلتستان کے چیف کورٹ نے آن دا بیسس آف دا فیکٹ دیٹ دی کورٹ ہیز ڈکلیئرڈ کہ ان کی جو ڈگری تھی وہ جعلی تھی, اس کی ویریفیکیشن نہیں ہو سکی ہے. تو اب نئے چیف منسٹر آئیں گے گلگت بلتستان کے, وہ کون سی جماعت سے ہوں گے؟ یقینی طور پہ لگ تو یہی رہا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں سے ایک جماعت میں سے ہوں گے. تو یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے, اس کو بھی ڈسکس کریں گے. گورنر اسٹیٹ بینک بڑے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, وہ تو کہتے ہیں جی کہ انفلیشن کو ایک دم ہم نیچے لے جائیں. ایک دم تو نہیں, انہوں نے کہا کہ 2 سال لگیں گے, لیکن بڑا سہانا خواب سنا ہے, بلکہ وہ آپ کو سنا ہی دیتے ہیں. اچھا ہے کہ ذرا لوگوں کا ٹائم تو اچھا گزرے تھوڑا سا 2 منٹ. کیا کہہ رہے ہیں گورنر اسٹیٹ بینک, سنیں ذرا. پہلا گول جو ہم نے ڈیفائن کیا ہے مینٹیننگ انفلیشن ود ان دی میڈیم ٹرم ٹارگیٹ, اور یہ ٹارگیٹ جو اس وقت جو رکھا ہوا ہے وہ 5 to 7% ہے. ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ انشاءاللہ اگلے 2 سال کے اندر ہم اس ریٹ کے اندر جو ہے وہ اس کو لے کے آئیں گے. میرے ساتھ ہیں جی شعیب شاہین صاحب, سابق صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. عارف چوئی صاحب سینئر ماہر قانون ہے, آپ کا بہت شکریہ دونوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. عامر الیاس رانا صاحب سینئر تجزیہ نگار ہیں, صحافی ہیں, آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. رانا صاحب, گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کرتے ہیں. یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں, خاص طور پہ اف وی میں اسٹارٹ ود دا پریزیڈینشیل آرڈیننس جو صدر محترم جو ایکٹنگ ہے انہوں نے پاس کی, آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ایک صحافی کی حیثیت سے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے کہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ جلد بازی میں ایک صدارتی آرڈیننس جاری کر دیں, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہوا جو کچھ بھی ہوا؟ دیکھیں, جو میں نے آپ کی گفتگو جہاں سے میں نے سنی اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ اگر آرڈیننس ایشو کرتے ہیں تو سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے. قانون جو بھی, چاہے وہ پارلیمنٹ بھی بنائے, وہ بھی سپریم کورٹ میں جاتا ہے, تشریح ہوتی ہے, اڑا بھی دیے جاتے ہیں. اسٹے ایک قانون پہ تو بھی اسٹے بھی ہے, لیکن یہاں پہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ وسیم سجاد تھے, انہوں نے عام انتخابات بھی کرائے تھے. لہذا یہ ایکٹنگ والی جو ہے کہ پریزیڈنٹ ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتے, تو میرا نہیں خیال. نہیں, میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں, کوسچن یہ نہیں کہا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ ضرور موجود ہوگا, لیکن ایکٹنگ پریزیڈنٹ کا جو دائرہ کار ہے اس کو سپریم کورٹ ڈیفائن تو کر سکتی ہے. پریزیڈنٹ کا جو, ہاں کہ جی مطلب ظاہر ہے سپریم کورٹ تو اب بہت کچھ چیزوں کو بہت جلد ڈیفائن بھی کرتی ہے اور کئی دفعہ 2 سال بھی نہیں کرتی. اور جو ماضی کی باتیں آپ کر رہے ہیں, کوئی تاریخ اتنی سہانی نہیں ہے میرے خیال میں, جو نظیریں ماضی میں قائم ہوئی ہیں میرے خیال میں وہ اتنی اچھی ہے نہیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ کمال ہے, مطلب یہاں پہ 48 گھنٹوں میں 12 ضمانتیں ہوتی ہیں, وہاں 2 سال میں ماضی قریب میں کوئی بہت بعید کی بات نہیں کر رہا, ضمانتیں لگتی نہیں تھی لوگوں کی. تو اس طرف تو آپ حیرانگی کا وہ کرتے ہیں, دونوں طرف حیرانگی آپ کو ملے گی, دوسری طرف بھی حیران ہوا کریں نا, اسی طرح عامر الیاس خان صاحب. نہیں, آپ نے مجھ سے جو سوال کیا اس کا جواب میں نے دینا ہے, آپ دوسری طرف کا سوال پوچھیں گے میں اس کا بھی آپ کو یقیناً جواب دوں گا, لیکن ماضی قریب کی جب بات ہوگی تو اس کو بھی بتائیں گے. آپ احتساب پہ چلے جائیں گے تو میں تو مجدد مرزا سے بھی شروع کر دوں گا. بالکل صحیح, لیکن میرے سامنے وہ بھی کام ہو رہا تھا, رانا صاحب میرا کنسرن یہ نہیں ہے جب احتساب کمیشن بنا تھا, میرا فاروق کنسرن لغاری تھے, مراج خالد تھے, میں اس پہ بھی بات کر کہ اگر آج کچھ غلط ہو رہا ہے تو ماضی میں بھی تو غلط ہوا تھا. اگر کسی نے ماضی میں کچھ غلط کیا تھا تو وہ غلط تھا, وہ غلط تھا, اس کو سنے تو صحیح نا, اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس کے اوپر تنقید کریں, لیکن اس کو بنیاد بنا کر آج کوئی غلطی دوبارہ کرنے کا جواز پیدا نہیں ہوتا نا. وہ کہتے ہیں ٹو رانگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ. آج کل بہت اچھی باتیں, جی بالکل, آج کل یہ بات بہت زیادہ اچھی طریقے سے کہی جا رہی ہے کہ ماضی میں اگر غلط ہوا تھا تو آج غلط کو غلط کہنا چاہیے. جو غلط ہے وہ غلط ہے. آئین کا آرٹیکل 13B اگر میں غلط نہیں ہوں, وہ آئین کی خلاف ورزی ہے کہ ثبوت ملزم پہ ڈال دیا جائے, لیکن ہماری عدالتوں نے کبھی نہیں کیا. مشرف کا 99 سے چلتا آ رہا ہے, ابھی ترمیم میں آپ کے ایکٹنگ پریزیڈنٹ نے بھی یہ دوبارہ کر دیا. یہی میں کہہ رہا ہوں بھائی میرے, میں بائی دی وے 13B کیوں بول رہا ہوں؟ جب آپ نے سوال کیا میں آپ کے سوالوں کے جواب پہ پریزیڈنٹ نے جو پریزیڈنشل آرڈیننس پاس کیا آپ کے خیال میں غلط ہے, یہ درست نہیں ہے؟ نہیں, غلط نہیں ہے بات. وہ ایڈوائس کا پابند ہے. وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے جو عارف علوی صاحب کر رہے تھے مسلسل, کہ جہاں ان کی پارٹی ان کو انسٹرکٹ کرتی تھی وہ واپس بھیج دیتے تھے, لیکن پریزیڈنٹ کا اختیار نہیں ہے کہ وہ زیرو کر دے کسی چیز کو.
اس کے پاس دن ڈیلے کرنا، جیسے این سی ایچ کے ایک ادارے کے پولیٹیکل اپوائنٹی تھے عارف علوی صاحب 1 سال سے لے کے اس کو بیٹھے ہوئے تھے اور گورنمنٹ کہہ رہی تھی ہٹا دیں. نہیں سر ایسے ہی ہے. میں آپ کو اور صدر صاحب لے کے بیٹھ جائیں جہاں ان کا اختیار تھا انہوں نے یوز کیا. آپ اگر مجھے سمجھانے کے لیے آئے تو وہ پھر آپ اپنی کہیں لا کی کلاس چاہیے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں مجھ سے تو میری بات تو ایگو نہیں ہو رہی. نہیں ایگو کی بات نہیں ہو رہی سر. میری بات آپ کیونکہ مسلسل پہلے 10 منٹ بولتے رہے, آپ نے مجھ سے سوال پوچھا, میرا شو ہے, مجھے اس کا جواب بھی نہیں دینے دیا اور آپ سوال پہ سوال دیں گے نا سر. آ کے انٹرو تو میں نہیں دینا. میں تو نہیں کہہ رہا نا, میں تو یہ نہیں کہہ رہا. میں آؤں گا تو میں تو نہیں اعتراض اٹھاؤں گا کہ انٹرو آپ نے کیوں دیا. آپ نے مجھے بلایا ہے, میرے انٹرو دینے پہ آپ کو اتنی پرابلم ہونی نہیں چاہیے ویسے, لیکن میرا پوائنٹ تو سن لیں. لیٹس ناٹ مجھے پرابلم نہیں ہے, میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں نا. آپ مجھے پوائنٹ تو سن لینا. آپ نے قانونی نقطہ اچھا اٹھایا, لیٹ می آنسر دیٹ. تقریر کرنی ہے تو ضرور کریں. میں کیوں تقریر کروں گا, میں تو آپ کو اس پوائنٹ کا جواب دینے لگا ہوں. آپ نے کہا نا کہ پریزیڈنٹ کا اختیار بڑا محدود ہے. سن تو لیں کہ پریزیڈنٹ کا اختیار کہاں پہ محدود ہے, وہ آپ کو بتانے لگا ہوں. جب لیجسلیشن انیشیٹ ہونا جی آن دا فلور آف دا ہاؤس, چاہے نیشنل اسمبلی میں چاہے سینٹ میں, وہاں پہ پریزیڈنٹ کا اختیار محدود ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور صدر اس کو ڈیلے کر سکتا ہے میکسیمم, جیسے کہ عارف علوی صاحب نے وہ آخری جو آرڈیننس آیا تھا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل, اس کو ڈیلے کیا تھا یا کرنے کی کوشش کی تھی. بٹ وین اٹ کمز ٹو اے پریزیڈینشل آرڈیننس انڈر آرٹیکل 89 آف دا کانسٹیٹیوشن, تو وہاں پہ صدر کا ثوابدید بڑا وسیع ہے, محدود نہیں ہے. وہاں پہ صدر نے اپنا ثوابدید, اپنا ڈسکریشن ایکسرسائز کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ یہ پریزیڈینشل آرڈیننس ایشو کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. وہاں پہ اتنا محدود نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ شعیب شاہین صاحب سے بھی اس کے اوپر پوچھ لیں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن یہ میری انڈرسٹینڈنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے جو میں نے پڑھا ہے. لیکن کیونکہ آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ ہمیں سنانے پہ مجبور کر رہے ہیں, ہم نے سن لی, آپ جواب تو لینا ہی نہیں چاہتے, آپ تو صرف اپنی دیجئے جواب دیجئے آپ دے لیں, پھر میں شیخ صاحب کی طرف. میں تو کہہ رہا ہوں یہ آپ نے اور میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ قائم مقام صدر آپ کی اور میری مرضی کے مطابق ڈسکریشن فیصلہ تو جہاں پر ہونا ہے وہاں پر ہی ہونا ہے. تجزیہ تو ہم اپنا اپنا دے سکتے ہیں نا, فیصلہ کر لیا نا, تجزیہ تو ہم اپنا کرنا نا. میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جب قائم مقام صدر نے کر دیا تو کورٹ آف لا میں چیلنج آپ کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں, کوئی بھی کر سکتا ہے. ہاں لیکن اس کے اوپر رائے بھی تو دے سکتے ہیں نا, تو اس کا تو میں جواب دوں گا نا. اس کے اوپر رائے بھی تو دے سکتے ہیں. میں بھی اپنی رائے دینے لگا تھا ایون بیفور دی پروناؤنسمنٹ آف اے ججمنٹ بائی اے کورٹ آف لا, وی آر انٹائٹلڈ ٹو گیو آور اوپینین سر. تو وہی میں نے دیا ہے اور آپ بھی دے رہے ہیں, درست دے رہے ہیں, اور ہماری رائے میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. شعیب شاہین صاحب, یہ جو آرڈیننس ایشو ہوا ہے ایکٹنگ پریزیڈنٹ نے کیا ہے, اور وہ جو پی ڈی ایم کی حکومت نے آتے ساتھ ہی کہا تھا کہ نیب کا قانون بڑا ڈرکونین لا ہے, کالا قانون ہے, ختم ہو جانی چاہیے نیب, اگر نیب ہوگی تو ملک ترقی نہیں کرے گا. اس کے بعد ترمیم ہوئی, ان ترمیم میں انہوں نے کہا کہ 90 سے 14 دن پہ فزیکل ریمانڈ نیب کا بھی اختیار رہ گیا. اب اسی ترمیم کی ترمیم کر کے 14 سے دوبارہ 30 پہ کر دیا. کیا بھی ایکٹنگ پریزیڈنٹ نے ہے, تو آپ کے خیال میں یہاں پہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ کا یہ قدم آئینی قانونی طور پر درست ہے, محدود اختیار تھا, یا اپنا ڈسکریشن وہ ایکسرسائز کر سکتے تھے, یا انہیں ایسے ہاتھ ہی نہیں لگانا چاہیے تھا, کیونکہ 2 دن بعد عارف علوی صاحب تو واپس آ رہے تھے اینڈ ہی واز دی ایکٹنگ پریزیڈنٹ. جی فرمائیے گا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں, اگر تو کوئی لا آیا ہے, کوئی بل کی صورت میں ان کے پاس آیا ہے, اور اس میں بھی اگر ٹائم موجود ہے, یعنی 10 دن کا ہے یا جو بھی ریزنیبل ٹائم ہے, اس کے اندر اگر ایکچوئل پریزیڈنٹ نے واپس آ جانا ہے, تو یہ جو ایکٹنگ کوئی بھی شخص کام کر رہا ہوتا ہے وہ ڈے ٹو ڈے افیئرز چلاتا ہے. تو ڈے ٹو ڈے افیئرز میں اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ بل نیچے سے آ گیا ہے اور دن ختم ہو رہے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ڈسکریشن ایکسرسائز کر سکتا ہے, تو وہ تو بات ہے. جہاں لکھا ہوا ہے نا کہ دی پریزیڈنٹ از سیٹسفائیڈ, سیٹسفیکشن کس نے ہونا ہے؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے. اور پریزیڈنٹ کی جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے, کون پریزیڈنٹ ہوگا؟ جو پرماننٹ پریزیڈنٹ ہوتا ہے, یا کوئی بھی پرماننٹ پرائم منسٹر ہو, یا کوئی بھی آفس ہولڈر ہو, پبلک آفس ہولڈر ہو جو پرماننٹ ہو. جو ڈے ٹو ڈے افیئرز کے جو معاملات ہوتے ہیں, کسی کی تنخواہ کا چیک پاس کرنا ہے, کسی کا چھوٹا موٹا افیئر ہے, کوئی اور ایشو ہے, جو وہاں کے ڈے ٹو ڈے افیئرز ایسے آ جاتے ہیں خدا نہ خواستہ, کیونکہ پبلک آفس ہولڈر کو کوئی بھی وہ پوزیشن جو ہے وہ ویکینٹ نہیں رہتی, اس وجہ سے وہ پبلک آفس ہولڈر کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو ایکٹنگ چارج کسی نہ کسی کو دے کے جانا پڑتا ہے. تو آپ کو خواجہ آصف والی ججمنٹ آپ کو یاد ہوگی, اس کے اندر بھی یہ پرنسپل طے ہوئے تھے کہ جو انٹرم سیٹ اپ آیا تھا, انہوں نے کوئی ایون پروموشن ٹرانسفر جو کر دیے تھے نا, سپریم کورٹ نے وہ بھی سیٹیسفائڈ کر دیا. انہوں نے کہا بھائی انٹرم سیٹ اپ آیا تھا الیکشن کرانے کے لیے, ان کا اور کوئی کام نہیں تھا, یہ تم لوگ کس کام میں پڑ گئے ہو. سپریم کورٹ نے خواجہ آصف جو اس وقت آپ کے ڈیفنس منسٹر ہے, اس کی ججمنٹ ہے, وہ پٹیشنر تھا
وہ گیا وہ ساری اپوائنٹمنٹ، پروموشنیں، ٹرانسفر اور باقی جو بھی انہوں نے کام کیے تھے، جو میجر پالیسی ڈیسیژن لیے تھے، وہ سارے کے سارے سیٹ اسائڈ کر دیے. شعیب صاحب بڑے احترام کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کو اور ایکٹنگ پریزیڈنٹ کو ڈسٹنگوش کیا جا سکتا ہے. اینی بڈی ہو جی بالکل کیا جا سکتا ہے. جی مطلب کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ایسے اختیارات بڑے محدود ہیں نا، وہ تو لکھ دیے گئے ہیں کہ محدود ہیں، یہ اس سے آگے جا ہی نہیں سکتے. جی بریسٹر صاحب دیکھیں، ان کے پاس تو پھر بھی 3 مہینے کا اختیار ہوتا ہے. یہ تو چند دن، 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، چند دنوں کا بھی ہو سکتا ہے. یعنی جو شخص 2 دن بعد واپس آ رہا ہے، آپ رات کی تاریخی میں وہ کام کرنے جا رہے ہو جس کا ایک بہت لارج سکیل پہ امپیکٹ ہے، اور جو لا آج سے 1 سال پہلے جو نیب امینڈمنٹ آئی ہیں، اور اس امینڈمنٹ کے اوپر بھی 5 دفعہ امینڈمنٹ آئی ہیں. آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد یہیں سے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. عارف چوئی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. چوئی صاحب شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. چوئی صاحب یہ فرمائیے گا، اسی کے اوپر پہلے کومنٹ کر دیں، یہ صدارتی آرڈیننس جو ہے جس کے تحت نیب ترامیم میں پھر سے کچھ ترامیم کر دی ہیں ایکٹنگ پریزیڈنٹ نے، وکیل کی حیثیت سے آپ کو لگتا ہے درست ہے؟ وہ رانا صاحب کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کا جو اختیار ہوتا ہے وہ بڑا محدود ہوتا ہے، اور وہ مجبور ہوتا ہے، اور وہ بے کس ہوتا ہے، اور وہ لاچار ہوتا ہے، اور اس کو جو پرائم منسٹر نے ایڈوائز کر دیا اس نے وہ کرنا ہی ہوتا ہے. بٹ وین اٹ کمز ٹو دی ایشوئنس اور دا پروملگیشن آف اے پریزیڈینشیل آرڈیننس، تو وہاں پہ کیا پریزیڈنٹ کا اختیار محدود ہوتا ہے یا اس کا ثوابدید ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ تو اس نے جاری کرنا ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ کرے تو کیسا ہے قانونی اور آئینی طور پہ؟ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اختیار جسے محدود کہا جا رہا ہے وہ عام لیجسلیشن میں بھی اتنا محدود نہیں ہے. اس کے لیے انہیں دوبارہ بھیج سکتے ہیں کرنے کی، اور پھر اگر وہ پارلیمنٹ عرب کی ہے تو ہاؤسز سے اپروو کرا کے وہ بن جاتا ہے. لیکن جہاں تک آرڈیننس کو پریزیڈنٹ خود ایسی صورتحال میں جاری کرتے ہیں جب کوئی بالکل ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹانسز ہوں اور ایسی ایمرجنسی ہو کہ وہ اگر دنوں میں نہ کیا جائے پاس تو اس سے کچھ نقصان ہو سکتا ہے، قومی نقصان ہو سکتا ہے. یہاں تو اور پھر جب پارلیمنٹ ان سیشن نہ ہو اس وقت یہاں تو پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی ہر وقت سیشن میں رہتی ہے، اور اس طرح کا عمل صرف کوشش یہ کی گئی ہے کہ یہ بدنیتی پر مبنی عمل ہے، اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو ہی وہ پریزیڈنٹ باہر جائے تو ایکٹنگ پریزیڈنٹ سے یہ کروا دیا جائے، چونکہ مقصد ان کا یہ ہے کہ ایک شخص کو تباہ کرنے کے لیے، غیر قانونی طور پر اسے گرفتار کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے یہ ساری کی ساری لیجسلیشن جو خود انہوں نے جس کا فائدہ آلریڈی اٹھا چکے ہیں اسی کو انہوں نے دوبارہ یعنی ریورس کیا ہے. اور یعنی اس طرح کی صورتحال تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی نہ سنی تھی نہ دیکھی تھی، کہ یعنی مطلب ایسا کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر طرح کی وہ قانون سازی، اسے قانون سازی کہا ہی نہیں جا سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غیر قانونی قدم ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے آپ کی نظر میں، آپ کی رائے میں اگر یہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کا مستقبل کیا ہے اس آرڈیننس کا؟ مستقبل تو دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ اگر یہ جاتا ہے اپنا عدالت میں تو یہ بالکل اسٹینڈ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ کہ عدالتیں تو پہلے بھی آرڈیننسز کے بارے میں یہ کہہ چکی ہیں کہ آرڈیننسز جو ہے دے آر ناٹ گڈ لیجسلیشن، اور ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹانسز میں کی جاتی ہیں. اور یہ آرڈیننس جو پرسن اسپیسیفک تو ایون لیجسلیشن ہو تو بیرسٹر صاحب وہ نہیں رک سکتی، ٹھہر سکتی. جہاں یہ نظر آئے کہ کسی خاص مقصد کو، کسی خاص شخص کو سامنے رکھتے ہوئے، اسپیسیفک پرسن، اسپیسیفک گول رکھتے ہوئے آپ نے لیجسلیشن کی ہے، وہ لیجسلیشن نہیں ٹھہر سکتی عدالت کے سامنے. تو یہ تو لیجسلیشن بھی نہیں اسے کہا جا سکتا. یہ تو لیکن بات یہ ہے نا کہ اب اگر معاملہ مثال کے طور پہ اگر یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں چلا جائے تو سپریم کورٹ کے حوالے سے پہلے ہی ابھی وہ کچھ تحفظات تو ہیں موجودہ حکومت کو، اور چیف جسٹس کے حوالے سے تو بہت زیادہ تحفظات ہیں، اور اس کا وہ وبانگ دھول اظہار بھی کرتے ہیں، کنٹینر پہ کرتے ہیں.
اور لانگ مارچ کر کے کرتے ہیں, جلسہ کر کے کرتے ہیں. تو ابھی ان کی تنخواہوں کے حوالے سے بھی یہ جو بات ہوئی ہے کہ بڑھا دی گئی ہیں, چیف جسٹس کی تنخواہ کوئی 2 لاکھ کچھ روپے بڑھائی گئی ہے, اور سپریم کورٹ کے جج کی تنخواہ تقریباً میرے خیال ہے 1,93,000 روپے کچھ بڑھائی گئی ہے. اس پہ ڈیفینس منسٹر صاحب کیا کہہ چکے ہیں وہ سنواتا ہوں, اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. پھر رانا صاحب بڑا مسکرا رہے ہیں کافی, ان سے بھی کامنٹ لیتے ہیں, دکھائیے گا جی. کہ ہمارے ہمسائے میں جو ادارہ ہے ہمیں بھی حساب دیا جائے. ہم نے بہت حساب دیے ہیں. یہ لوگ جو ہے جو آگے پیچھے ہوٹر میں جو ہے جب پلساں آگے پیچھے ہوٹر چل رہے ہیں, کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر ٹریفک بند ہو جاتی ہے. 1,68,000 تنخواہ ہے ہماری. ذرا انہوں نے تو پوچھو انہوں نے کی تنخواہ ہے, اڑے نال بیٹھے دے. ساتھ پینشن بھی, ٹیلی فون بھی, سٹاف بھی, گڈیاں بھی اور پلاٹ بھی. ہم میں یہ جرت ہے کہ ہماری جو 1,68,000 روپیہ تنخواہ ہے ہم اس کو 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ کر سکیں. ہمارے یہاں پہ ساتھ والا ادارہ ہے 16 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتے ہیں, چلیں ہمیں چوتھا حصہ دے دیں. جو اٹھتا ہے ہمیں کرٹیسائز کرتا ہے. جی رانا صاحب آپ کی طرف واپس آتے ہیں سر, اس کے بعد پالیٹکس پہ بھی آتے ہیں. آئی ایم شیور کہ آپ کچھ وائنڈ اپ کے لیے ریمارکس دینا چاہتے ہوں گے, تو کنکلوڈ کر لیں. نہیں, میں نے بڑی اچھی شعیب شاہین صاحب نے بھی بات کی, اور عارف چودھری صاحب ظاہر ہے سب لا نوئنگ لوگ ہیں اور بات کر رہے ہیں, اور مجھے جو سمجھ ہے میں نے اس کے مطابق بات کرنی ہے. وسیم سجاد قائم مقام صدر سے, کیونکہ بات وہاں سے شروع ہوئی تھی, انہوں نے 3 دسمبر 97 کو جسٹس اجمل میاں کو چیف جسٹس آف پاکستان اپوائنٹ کیا تھا. اور رولز آف بزنس کلیئر ہیں کہ قائم مقام صدر ہو یا صدر ہو, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. بات ڈسکریشن کی ہے کہ وہ عارف علوی ہوں, وہ صادق سنجرانی ہو, وہ کسی چیز پہ واپس بھیج دے گورنمنٹ کو یا سائن کر دے. عارف علوی صاحب کے پاس, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا تھا, NCHD کا سربراہ ایک PTI کا پولیٹیکل اپائنٹی تھا جس نے ریزائن نہیں کیا, اور صدر کے پاس تھا کہ وہ اس ریزائن کو جب گورنمنٹ نے کہا کہ فارغ کر دیں, انہوں نے روک دیا. اور ایکٹنگ پریزیڈنٹ نے لکھ کے بھیجا کہ جب ایک گورنمنٹ رکھنا نہیں چاہ رہی ہو اور آپ کوئی میرٹ پہ نہیں آئے ہوئے تھے تو آپ کو جانا چاہیے. انہوں نے اسے نکال دیا. قائم مقام صدر صاحب کے پاس جو آپ نے خواجہ آصف کی تقریر سنوائی ابھی, عید کے دن کوئٹہ میں سمری جاتی ہے اور ان کی تنخواہوں کا جو پریزیڈنشل آرڈر ہے وہ سائن ہوتا ہے. ایشو بے شک لا منسٹری نے آج مطلب 3 تاریخ کو کیا ہے, لیکن یہ بھی قائم مقام صدر نے کیا ہے. اس پہ بھی اعتراض ہوگا تو وہ سپریم کورٹ روک غلط کیا ہے سر. جیسے ہماری فوج کئی دفعہ کہتی ہے کہ جی ایکٹنگ پریزیڈنٹ ان کی تنخواہ میں اضافہ کرے تو اوکے ٹھیک ہے, سے بھی نہیں پیچھے ہٹتے, باقی غلط ہے. نہیں یہ بھی غلط ہے. وہ 3 پلاٹ لینے کو بھی اگر حق سمجھتے ہیں تو یہ بھی مطلب پھر یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے بحث مجھے یہ بتائیں نا, وہ ہمارے سپریم کورٹ کے ججز نہیں کرنا ہے کہ وہ اس کو پلاٹ کون لینے کو صحیح سمجھتے ہیں, کون صحیح سمجھتے ہیں 3 پلاٹ لینے کو, کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ؟ میں ججز کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ قائم مقام صدر نے ان کی تنخواہ بڑھائی ہے یا غلط بڑھائی ہے یا ٹھیک بڑھائی ہے. اصول جو ہم انہوں نے فیصلہ کرنا ہے جس پہ بحث ہو رہی ہے نا رانا صاحب, جن بنیادوں پہ قانونی آئینی بنیادوں پر بحث ہو رہی ہے قائم مقام صدر اس کے مطابق ہی وہ فیصلہ بھی ہونا چاہیے. شعیب شاہین صاحب نے بتایا کہ جناب فلاں فیصلہ موجود ہے, وہ نگران حکومتوں کے حوالے سے پروموشن نہیں دے سکتے فلاں. میرا نقطہ نظر قائم مقام صدر کے اختیار پہ ہے کہ وہ ایک لیکن وہ بڑی پرانی بات ہوگی وسیم سجاد صاحب والی. اس کے بعد جورسپروڈنس بڑا ڈیولپ کر گیا سر, انٹرپریٹیشن جو آئی ہے نا اس کے بعد سر معاملات تو بڑے آگے چلے گئے. معاملہ پیدا ہوتا ہے 63A میں بھی ہوتا ہے, پاناما سے جو لیٹسٹ ہوتا ہے اس کو مانا جاتا ہے نا, سپریم کورٹ کی مرضی ہے, اس کو مانا جاتا ہے, اس کو مانا جاتا ہے جو لیٹسٹ ہوتا ہے. 63A انہوں نے آئین کو ری رائٹ کیا, سر اس کو اس کے ساتھ تو کمپیئر نہیں کر سکتے, اس کو اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہر ایک جگہ پہ ڈسکس کریں گے. اچھا دوسرا ایک آخری چیز, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں, یہ بہت پرانا ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. وہ جو آپ پلاٹوں والی بات کر رہے تھے نا سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے حوالے سے, تو کیونکہ مجھے تو آپ وکالت کرتے ہوئے, اور میرے خیال میں شعیب صاحب اور عارف چوئی صاحب بھی اس بات سے اتفاق کریں گے, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ججوں کی تنخواہیں, سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی تنخواہیں ابھی بھی مناسب ہیں, مناسب اچھی ہیں, اس سے بھی بہتر ہو سکتی ہیں اور ہونی چاہیے. اور اگر پلاٹ کا مجھے نہیں پتا سپریم کورٹ کے جج کو کتنے پلاٹس ملتے ہیں آن ریٹائرمنٹ, اگر آپ کہہ رہے ہیں 3 ملتے ہیں, مجھے نہیں پتا ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں, یہ میں کنفرم کروں گا, لیکن اگر ملتے بھی ہوں گے نا
تو میرے حساب سے اگر آپ نے انصاف عدالت عظما میں ایک شخص کو بٹھانا ہے بطور منصف اور قاضی القضاء، اور اس کے سامنے پراپرٹی ٹائکون سے لے کے حاکم وقت سے لے کے لیڈر آف دی اپوزیشن سے لے کے تمام بڑے طاقتور لوگوں کے کیسز لگنے ہیں نا سر، تو سب سے پہلے آپ نے اس کو فائنینشیل مینٹل سیکیورٹی اور کانفیڈنس دینا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے حبیب صاحب نے بڑی اچھی بات کی 8 بجے اپنے شو میں، حالانکہ وہ وکیل نہیں ہے لیکن انہوں نے کی، حبیب اکرم صاحب نے، انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں سپریم کورٹ میں اکثر و بیشتر، چلو میں ادھر بھی کہہ دیتا ہوں کہ میں ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دیتا، اکثر و بیشتر ایسے لوگ ہیں جو اگر ججی نہ کرتے اور وکالت کرتے تو ان تنخواہوں سے تو ڈھیر گنا زیادہ کما رہے ہوتے. تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے، اس کو بھی مد نظر رکھیں. اب مجھے اجازت ہے اس پہ بات کرنے کی بیرسٹر صاحب؟ اگر آپ 1 منٹ میں کنکلوڈ سر کر لیں، پھر میں چاہتا ہوں کہ سیاست پہ تھوڑا آپ سے استفادہ کریں. نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ سے پوچھنا کب واپس آ رہے ہیں؟ دیکھیں سپریم کورٹ کے ججز ہوں یا ہائی کورٹ کے ججز ہوں، وہ لوئر جوڈیشری کو انصاف دینے والوں کو معاشی طور پہ بالکل آزاد کرنا چاہیے. اس بات پہ آپ کے ساتھ 200% ایگری، اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے، تاکہ ان کو کوئی نہ ہو. میری ایس ایم ظفر صاحب سے بہت 20 سال پہلے کی بات ہے، میری ایک دفعہ بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جب ہم نے 45 سال کی جج ہائی کورٹ میں لانے کی ایج رکھی تھی تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ اس وقت تک ایک ینگ بیرسٹر ہوتا ہے، اچھا وکیل ہوتا ہے اور اس نے اپنا گھر ور بنا لیا ہوتا ہے جس کی فیس شیس ٹکا کے ہوتی ہے، تو وہ اتنا اچھا ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو وہ پہلے معاملات ٹھیک ہو جائیں تو وہ جج کے منصب پہ، جو بات آپ نے کی کہ فیس اس کی زیادہ ہو سکتی تھی ایک بطور لائر، میں اس بات کو ایگری کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ جب سوالات اٹھتے ہیں تو جوابات میں نے اور آپ نے نہیں دینے، وہ ان کے اوپر آتے ہیں، وہ کس سسٹم سے دیں گے یہ جج صاحبان کی اپنی ڈسکریشن ہے، چاہے ان کی تنخواہ آ رہی ہو یا کوئی اور بات آ رہی. نہیں وہ تجزیہ تو ہم نے کرنا ہے نا. اب عدلیہ کے اوپر اگر کوئی حملہ آور ہو کے یہی بات ہم کر رہے ہیں. اب ڈیفنس منسٹر صاحب کا اسٹیٹمنٹ مجھے تو بالکل غیر مناسب لگا. جو حملہ آور ہو رہا ہے اس کو بھی سپریم کورٹ نے پوچھنا ہے، پوچھیں، بلائیں نا. نواز شریف کو جسٹس سجاد علی شاہ نے بلایا تھا. سر سپریم کورٹ ابھی توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز نہیں کر سکی. 14 مئی کی جو ڈیٹ پنجاب میں دے دی تھی الیکشنز کی، بہرحال دیکھیں اگر وہ نہیں کر رہے، اپنے پرسنل میٹر میں ججز جو ہے نا وہ اکثر ریکیوز کر لیتے ہیں. منصور علی شاہ صاحب کے اوپر وہ اعتراض اٹھا دیا اٹارنی جنرل نے کہ جی ایک درخواست گزار جو ہے وہ ان کا رشتہ دار ہے، تو شاہ صاحب جو ہے وہ خود سے ریکیوز کر کے بینچ سے علیحدہ ہو گئے. تو ججز اپنی انٹیگریٹی کا بڑا خیال رکھتے ہیں. بہرحال شہید صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. جاوید لطیف نے میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے کیا کہا ہے وہ آپ کو سناتے ہیں، اور پھر اس سیاسی سٹیٹمنٹ پہ قانون کا ایک سوال ہے اس کا جواب آپ سے لیں گے. سنائیں ذرا جی جاوید لطیف. لندن میں دبئی میں ایک پلان تیار ہو رہا ہے اور وہ کر رہا ہے جس کو بے گناہ ہوتے ہوئے بار بار نکالا جاتا ہے پاکستان سے. وہ پاکستان کی معاشی اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے روڈ میپ بنا رہا ہے. دنیا کی کوئی طاقت نواز شریف کو پاکستان آنے سے اور نواز شریف کو چوتھی بار عوامی حمایت سے وزیر اعظم بننے سے نہیں روک سکتی. لوگوں نے طے کر لیا ہے نواز شریف کے آنے پر مسلم لیگ نہیں، پاکستان کے 23 کروڑ عوام ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے، ووٹ کو عزت دلانے کے لیے طاقتور لوگوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہونے والے نواز شریف کا ایسا استقبال پاکستان آنے پر کریں گے کہ دنیا کو پتہ چل جائے، اور وہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں ان کے منہ بند ہو جائیں گے. ایموشنل، ویری ایموشنل، بار بار باہر رکھا جاتا ہے اور لیکن اب نہیں روکا جا سکتا واپسی کو. شعیب صاحب قانونی طور پہ جو رکاوٹیں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں؟ میاں صاحب کی سیاست میں واپسی کی راہ ہموار ہو چکی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قانونی رکاوٹیں ابھی تک ان کے لیے باقی ہیں. ایک تو جو نیا ایکٹ پاس ہوا ہے جس میں کہہ دیا گیا ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو نااہلی ہے تاحیات نہیں ہوگی، وہ 5 سال کے لیے ہوگی. بہرحال ابھی تک کسی نے چیلنج نہیں کیا. اگر چیلنج ہوا تو میری نظر میں وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اس لیے کہ جو آئین میں ترمیم ہونی چاہیے تھی آرٹیکل 62(1)(f) میں، وہ سمپل قانون سازی کے ذریعے کر دی گئی جس کے لیے 2/3 میجارٹی کی ضرورت ہے. پہلا، سب سے پہلا. دوسرا جو ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہے، جو ایون فی ڈپارٹمنٹ اور العزیزیہ میں ان کو کنوکشن ہوئی ہے اور اس کنوکشن کے اگینسٹ انہوں نے اپیلیں فائل کر رکھی ہیں اور وہ اپیلیں ڈسمس ہو چکی ہیں
بفور دی اسلام آباد ہائی کورٹ وہ آئیں گے تو اس کو ریوائیو کرائیں گے. ریوائیو کر کے اگر اس میں اپنے آپ کو بری و ذمہ کراتے ہیں تو تب جا کر کے ان کی مشکلات دور ہوں گی. تیسری بات یہ ہے کہ 4 ہفتے کا ٹائم لے کر گئے تھے لاہور ہائی کورٹ سے, اور اس کے گارنٹیئر تھے شہباز شریف صاحب, اور شہباز شریف صاحب آج بھی وہاں موجود ہیں. اور موجودہ حکومت اور انٹرم سیٹ اپ یہ کہتا ہے کہ حماد اظہر کے باپ کو ہم نے اس لیے اٹھا لیا کہ حماد اظہر پیش نہیں ہو رہا, وہ 84 سال 85 سال والے بوڑھے بزرگ سیاستدان کو جس نے سیاست سے ابھی کوئی تعلق بھی نہیں ہے. تو بھائی جو گارنٹیئر ہیں, جو نواز شریف صاحب جن کے سگے بھائی پرائم منسٹر ہیں, ان کے نامنی انٹرم سیٹ اپ میں بیٹھے ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے ان کی دوستی ہے, پورا یورپ گھومتے ہیں, سعودی عرب جاتے ہیں, اور 2 خانوادے بیٹھ کے وہاں فیصلے کرتے ہیں 25 کروڑ عوام کا کہ جناب آپ کے مستقبل کا ہماری اقتدار کی بندر باٹ کیا ہوگی. تو اس پہ تو کوئی پبلک جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے سب کچھ آئیں گے سیاسی ورثاء, اور آپ پر جو کہیں گے ہم تو غلام ہیں اور ہم رعایا ہیں, جو وہ حکم دیں گے ہم اس کے مطابق کر لیں گے, کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو تو ہم نے ختم کر دیا ہے یا ختم کر دینا ہے اور ان کو اٹھنے نہیں دینا, ارریسپیکٹو کہ سارا یوتھ اس کے ساتھ کھڑا ہے, ووٹر اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, روز اس کی ہمدردیاں بڑھتی جا رہی ہیں. لیکن ہم نے سیاسی کانفرنسز کے ذریعے, پریس کانفرنسز کے ذریعے, اسٹیٹمنٹس کے ذریعے, میڈیا پہ پابندی کے ذریعے اور یہ تاثر دینا ہے کہ ہم نے اس پارٹی کو ختم کر دیا ہے. آئیں 2 شہزادے بیٹھ جائیں آپس میں بندر بانٹ کر لیں, ایک پریزیڈنٹ بن جائے, ایک پرائم منسٹر بن جائے اور اس ملک کو سنبھالیں. اور پاکستان میں جمہوریت یہ تو بس خالی نام کی حد تک ہے, اور پورے میڈیا کے اوپر پیمرا کے کسی آرڈر کے بغیر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کا, چیئرمین پی ٹی آئی کا نہ نام لے سکتے ہیں, نہ ہی اس کی تصویر چلا سکتے ہیں, نہ ہی اس کی پریس ریلیز جاری کر سکتے ہیں, ڈسپائٹ دی فیکٹ نہ وہ کنوکٹڈ ہے نہ ہی وہ بھگوڑا ہے اس کے مد مقابل کہاں پہ لکھا ہے؟ لیکن یہ کہاں پہ لکھا ہے شعیب صاحب کہ اگر کوئی شخص کنوکٹڈ ہے, میاں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں آپ سے, کیونکہ پچھلے دور حکومت میں سوال ہے سر سوال تو سن لینا سر, پلیز سوال بھی مخالف نہیں ہوں سر, سوال سن لیں, میں ان کا بھی مخالف نہیں ہوں. مجھے سمجھ آ گیا کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں ویور ہمارا یہ سوال بھی سن لے اور آپ کا جواب بھی سن لے. سوال یہ ہے کہ پچھلے دور حکومت میں میاں نواز شریف کی تقاریر پر بھی پابندی لگی تھی اور ان کو بھی نہیں دکھایا جاتا رہا, اور یہ کہا جاتا رہا کیونکہ وہ کانوکٹ ہیں. قانون میں کہاں لکھا ہے کہ اگر ایک شخص کانوکٹ ہے اور اگر اس کی اپیلز بھی ساری ڈسپوز آف ہو چکی ہیں تو اس کو دکھایا نہیں جا سکتا, یا وہ کوئی قانونی, سیاسی, سماجی, معاشی بات کرے اس کو ایئر ٹائم نہیں دیا جا سکتا؟ قانون میں کہاں لکھا ہے؟ یہ ہوا ہے میاں نواز شریف کے ساتھ؟ ویسے دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کا مخالف ہوں, کسی پہ بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات ہے اس کے بارے میں پیمرا نے ایک آرڈر جاری کیا تھا. تیسری بات ایک ہے کہ جو فیوجیٹو فرام لا ہوتا ہے اس کو جو عام سٹیزنز آف پاکستان کو ہوتے ہیں وہ اس کے آٹومیٹکلی, لیکن یہ 3 چیزیں ہونے کے باوجود بھی میں اس کا قائل ہوں کہ کوئی بھی شخص ہے, کوئی بھی ورکر ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے یا کوئی بھی شخص ہے, اس کو گفتگو کرنے, اس کو بات کرنے سے پابندی نہیں. لیکن وہ پیمرا نے ایک نوٹیفیکیشن فیوجیٹو آف لا جو ہوتا آج تو پیمرا کا نوٹیفیکیشن بھی سر جی, جو فیوجیٹو آف لا مفرور ہوتا ہے, جو اس کو ایک تو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے, اس دفعہ 87-88 ضابطۂ فوجداری کی کارروائی اس کے خلاف ہو کے اس کی تو پراپرٹی ضبط ہو کے کرک بھی ہو جاتی ہے نا, پراپرٹی وغیرہ اس کی. اور یہ اور کیا ہو سکتا ہے اس کے خلاف؟ اس کے علاوہ 87-88 کی کارروائی کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے اس کے خلاف؟ ہاں, فیوجیٹو آف لا نے اچھی بات کی ہے, یہ ایک ڈسٹنکشن ہے, ڈرا کی جا سکتی. ہاں, تو فیوجیٹو فرام لا کی جو چیزیں ہیں وہ الگ ہے, اور پیمرا ایک انڈیپینڈنٹ اگر انسٹیٹیوشن ہو تو وہ فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز کو دیکھ کے کہ کن حالات میں کیا نہیں ہو سکتے وہ اپنا آرڈر پاس کرے. مجھے بتائیں آج چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کون سا پیمرا کا آرڈر ہے؟ اچھا سر, مجھ سے نہ پوچھیں, آپ کی کوئی لا لیجسلیشن نہیں ہے. چلیں ابھی مجھ سے نہ پوچھیں نا, اب میں اس سے مجھ سے چلے میں اس پہ آپ نے سے نہیں پوچھتا, میں اپنے ویورز کے سامنے سے بات چھوڑتا ہوں اس بات کو, کیا ہمارا میڈیا کتنا ایک آزاد ہے. اب میں آگے آتا ہوں اس نقطے پہ, اگر آپ اجازت دیں تو میں بریک لیتا ہوں. مجھے یہ میں بریک لیتا ہوں اس نقطے پہ, اور بریک کے بعد واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. عارف چوئی صاحب, یہ جو توشہ خانہ کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کا فیصلہ ہے, اس پہ رپورٹنگ کچھ یہ ہو رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس ناقابل سماعت قرار دے دیا.
آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیونکہ جو میں نے یہ فیصلہ پڑھا ہے اس میں تو کیس واپس ریمانڈ کیا گیا ہے. وہ آرڈر جس آرڈر کو چیلنج کیا گیا تھا اس کو کالعدم ضرور قرار دیا گیا ہے، لیکن کیس ناقابل سماعت ہے یا نہیں ہے اس کے لیے افریش ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کیس واپس ریمانڈ کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے. یعنی کہ سچویشن از بیک ٹو اسکوائر ون. ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹرائل ناقابل سماعت صاحب میں اگر اس میں جی کو آدھا منٹ مجھے دے دیں، میں اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں تو پھر آپ چوہدری صاحب کی طرف سے. اصل میں صبح میں خود بھی پیش ہوا اس کورٹ میں. جی 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 چیف جسٹس صاحب نے وہ جو ریویژن پٹیشن تھی اس کو ایکسپٹ کا الاؤڈ کا حکم دیا. جب ان کو انہوں نے الاؤ کر دیا، انہوں نے پارٹلی الاؤ اناؤنسمنٹ کرتے وقت میں خود بھی صبح پیش ہوا تھا 9:30 بجے، انہوں نے الاؤڈ کیا ریویژن پٹیشن از الاؤڈ. تو وہ ظاہر پریزمپشن یہی ہے کہ جب ریویژن پٹیشن الاؤ ہو گئی تو اس کو چیلنج کیا گیا تھا کہ یہ تو ریویژن پٹیشن ایکسپٹ ہو گئی. اگر وہ پارٹلی الاؤ کا لفظ وہ بول دیتے اس وقت تو ہم یہی تصور کرتے ہیں کہ میننگ دیئر بائی جب تک ریزنز نہ آئیں، یا میڈیا بھی تصور کرتا کہ جب تک کہ وہ ریزنز نہ آئیں ہم اس کو کس طرح کہیں ٹو سم ایکسٹینٹ اس کا ویٹ ہو سکتا. تو میڈیا نے اسی وقت چلا دیا کہ یہ جو ہماری اپلیکیشن تھی ایکسپٹ ہو گئی ہے اور اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے کہ اٹ از ناٹ مینٹینیبل. لیکن وہ میں جب ججمنٹ آئی ہے جی اس میں پھر کلیئر ہو گیا کہ پارٹلی الاؤڈ ہے. تو اس جی پارٹلی الاؤڈ ہے، اور وہ انہوں نے ریمانڈ کر دیا کہ دوبارہ یہ سارے جو گراؤنڈز ہیں ان کو دوبارہ سنا جائے اور ان کو سن کے دوبارہ فیصلہ کیا جائے. ظاہر ہے لیکن فار دا ٹائم بینگ یہ ریلیف ملا. وہ جو آرڈر تھا امپیون آرڈر وہ سیٹیسفائڈ کر دیا، دوبارہ فریش ہیئرنگ کے لیے موقع دے دیا کہ 7 days میں اس کو ڈیسائیڈ کرے. تو اس لیے جو میڈیا کی رپورٹنگ تھی صبح کے ٹائم وہ بالکل درست تھی، بٹ سبسیکوئنٹلی جب ججمنٹ آئی ہے یا آرڈرز آئے ہیں تو اس کے بعد وہ سچویشن چینج ہوا. ہاں جی، لیکن وہ ججمنٹ آنے کے بعد ابھی 9 بجے کے بلیٹن میں بھی میڈیا ایسے ہی رپورٹ کر رہا ہے، میں نے دیکھا ہے. تو اس 9 بجے کے بلیٹن میں بھی تو اس وجہ سے میڈیا برائے مہربانی اس حوالے سے اپنی رپورٹنگ کو درست کر لے تو بہتر ہوگا. عارف چوہدری صاحب، نواز شریف صاحب کی واپسی سیاست میں جتنی قانونی رکاوٹیں تھیں کیا دور ہو چکی؟ کیا میاں نواز شریف واپس آئیں گے تو ویسے ہی ہوگا جیسے کہ اسحاق ڈار صاحب واپس آئے تھے اور ان کے آنے سے پہلے ان کے وارنٹ گرفتاری معطل ہو گئے تھے، یا میاں صاحب کوئی پروٹیکٹیو بیل وغیرہ لیں گے؟ میاں صاحب کے واپسی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں اور قانونی بھی کوئی رکاوٹ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آلریڈی فیصلہ مریم نواز کا آیا تھا اس میں عدالت یہ لکھ چکی ہے کہ یہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہیں ان کے بارے میں ٹریڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اگر وہ خود بھی کہہ دیں میاں نواز شریف صاحب کہ یہ میرے ہیں تب بھی یہ ذمہ داری پراسیکیوشن کی ہے کہ وہ ثابت کرے کہ یہ ان کے ہیں. تو آپ بالکل کلیئر رہیں اس معاملے میں جس طرح قانون کے ساتھ پاکستان میں ہو رہا ہے. اب کسی کے ذہن میں اگر کوئی شک و شبہ ہو تو ہو، میرے ذہن میں تو کوئی شک و شبہ نہیں. وہ کہتے ستمگر تجھ سے امید وفا ہوگی جنہیں ہوگی. ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے. معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو وہ چاہیں گے جس طرح کا پلان انہوں نے کیا ہوا ہے اس کے مطابق ایگزیکیوٹ ہوگا. جس کو انہوں نے چپ کرانا ہے خاموش کرانا ہے اس کو وہ خاموش کرائیں گے، جس کو جہاں سے منتخب کرانا ہے اسے منتخب کرائیں گے. اور اس کے اچھا، اعجاز الحق صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، عامر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. اعجاز الحق صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب اس کے اوپر ذرا آپ کا سیاسی تجزیہ عامر صاحب چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے بولیاں لگ رہی ہیں، دبئی اور پاکستان میں نیلامی ہو رہی ہے، کچھ گھر اور کچھ نقد کی بات ہو رہی ہے. یہ قوم کی خدمت سے پہلے اپنے بڑوں کی خدمت کریں گے، پھر اپنی، اور اگر کچھ دانے بچ گئے تو عوام کے حوالے. کیا یہ اس کے اوپر کوئی تجزیہ تو کریں؟ صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور جب وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ کلاشنکوف تو کھلونا تھا. لہذا اس کھلونے میاں کے ٹویٹس کو اس طرح ہی سیریس لیں جتنا وہ اپنے آپ کے ساتھ اور اپنی سیاست کے ساتھ سیریس رہتے ہیں. آپ نے سٹارٹ میں، کیونکہ یہ بہت لمبی چوڑی شعیب شاہین صاحب نے اور انہوں نے تو بالکل ٹھیک اینڈ تجزیہ ان کا اپنا ہے عارف چودھری صاحب کا، لیکن قانون میں جو فیصلہ آ چکا ہوا ہے وہ نواز شریف کا وہی ہے اور پروٹیکٹیو بیل وہ ضرور لیں گے اور انہوں نے آنا ہی ہے. آپ نے ایک بات کی تھی، میں آپ کے پروگرام میں آپ کو خبر بتا دوں جی سی ایم جی بی کے الیکشنز کے لیے جی وہاں 8 رکنی فارورڈ بلاک بن چکا ہے، 2 اور آ جائیں گے، 10 ہو جائیں گے.
اور 8 پہلے ہی اپوزیشن میں موجود ہیں, خواجہ سعد رفیق اور قمر زمان قائرہ. خواجہ سعد رفیق شہباز شریف کے نمائندے ہیں, وہ کریں گے, اور اے جے کے ماڈل کے اوپر زیادہ تر امکان ہے کہ جو فارورڈ بلاک پی ٹی آئی کا بن رہا ہے ان کا ہی سی ایم آ جائے گا, چونکہ یہ بہت چل رہی ہے. اب ایک جعلی ڈگری والا جتنا مرضی شاندار آدمی ہو اور اس کو اس کی کورٹ سزا دے دیں, تو عمران خان صاحب کا چونکہ وہ آیا ٹویٹ کہ بڑا شاندار آدمی ہے, ظاہر ہے وہ 1 سال سے ان کو پیرا دے رہا تھا, پولیس لے کے جا رہے تھے, تو ان کے لیے دکھ ہونا چاہیے, لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ انہیں ایسے ہی سی ایم ملے جیسے کے پی میں ملا, جیسے پنجاب میں ملا, اور ان کی پارٹی کے تمام لوگ یہ جو بھاگ گئے ان کو چھوڑ دیں. سب لوگوں نے سمجھایا تھا کہ آپ کی چوائس ٹھیک نہیں ہے. پنجاب میں اگر انہوں نے سینسیبل گورنمنٹ بنائی ہوتی تو ان کے ساتھ یہ نہ ہوتا, جیسے پرویز الہی ان کو سمجھا رہے تھے اینڈ پہ کہ آپ مت توڑیں, بھگت رہے ہیں. ہماری سیاست چلتی اس طرح ہے, آپ اعجاز الحق کے ذریعے نگران وزیر اعظم بنوا لیں, ان کے والد صاحب بھی بنایا کرتے تھے. نگران حکومتوں کے اوپر دبئی میں بھی بات ہوئی ہے, جدہ میں بھی ہوگی, اور جب پاکستان کے اندر قانونی اور آئینی طور پہ وقت آئے گا, وہ ٹائم آئے گا, تو شہباز شریف اور راجہ ریاض جو عمران خان صاحب کا تحفہ ہے, کیونکہ وہ نہ جاتے باہر تو راجہ ریاض نہ ہوتے, خود چھوڑ کے ہر جگہ سے نکلے ہیں, اور آج تک اس بات کو وہ سمجھ نہیں رہے کہ وہ کہاں پہ کیسے پہنچے ہیں. 9 مئی کے اوپر بہت زیادہ بات ہوتی ہے, لیکن انہوں نے چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شعیب شاہین صاحب کی جو مین فیلڈ ہے وہاں بیٹھ کے کہا تھا مجھے دوبارہ پکڑا تو یہی کچھ ہوگا, تو وہ پکڑ اکڑ سب کچھ سامنے آ رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ سیاست اسی چیز کا نام ہے کہ نواز شریف اگر ایک دفعہ چلا جاتا ہے ایگزائل میں, دوسری دفعہ وہ جو آپ سب کہتے ہیں نا 50 روپے کے اسٹامپ پہ, میں وہ واحد آدمی ہوں, میرا یہ دعویٰ ہے, جس نے کسی 50 روپے کے اسٹامپ پہ نہیں کی بات. اس نے پہلے دن یہ بات کہی تھی کہ مجھے ایک ٹیلی فون کال آئی ہے, اور میں نے اپنے ایکسپرٹ شو میں کہی تھی یہ بات کہ اڑن کھٹولا آئے گا, نواز شریف کو باہر لے جائے گا, اور وہ وہی لے گیا. باقی کام عمران خان نے, باقی سب لوگوں نے, یاسمین راشد نے جو رویا, جو دھویا, اڑن کھٹولے پر بیٹھنے سے پہلے 50 روپے کا اسٹیمپ تو دکھایا تھا انہوں نے عدالت کو. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان سٹامپ اگر 50 روپے کا اسٹیمپ نہ دکھاتے اڑن کھٹولے پر بیٹھ نہیں سکتے تھے. سب کو پوچھنا چاہیے. نہیں, وہ میں نے آپ کو وہ بات کہی جو فیصلہ تھا. میں جرنلسٹ ہوں نا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. یہ قانونی موشگافیاں پوری کرائی گئیں, وہ گئے اسی طرح ہی, جس پہ عمران خان صاحب ہو یہ کیا ہوا. انہوں نے یاسمین راشد کو 6 لوگوں کی موجودگی میں فون کیا, جب ان کی کابینہ کے اسٹالورٹس نے کہا کہ میاں صاحب کا بڑا مسئلہ بن رہا ہے. انہوں نے پرویز الہی سے پوچھا, یاسمین راشد سے ٹیلی فون پہ پوچھا, اس نے کہا بالکل صحیح رپورٹ سے. صحیح ہے سر, یہ ان کا کام تھا نا کہ ان کے بندے. اجازت دیجیے گا, بالکل ختم ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں خانم سے ڈاکٹر آئے تھے, وہ کیا باتیں بتا رہے تھے. ایک منٹ رہ گیا, اگر آپ اجازت دیں شعیب صاحب, if you want to conclude the discussion یہ ابھی جو ہوئی ہے. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو اس وقت سچویشن ہے, اور پچھلے 14 مہینوں میں ہم نے ملک کو جس انجام پہ پہنچا دیا, تمام مقتدر ملک کو سٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں, فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں, آئین اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنائیں, اور یوتھ اسپیشلی جو چیئرمین پی ٹی آئی سے محبت کرتی ہے اور آج بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہے, آپ خان کو مائنس کر کے پولیٹیکل سٹیبلٹی کو اچھا مستقبل بنائیں. ہمارے بچوں کو وقت ختم ہو گیا سر, بہت بہت شکریہ. شعیب صاحب آپ کا شکریہ, عارف چوئی صاحب آپ کا شکریہ, عامر صاحب آپ کا شکریہ, آپ سب کا شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی, بشرط زندگی و صحت. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.